नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स, हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, मुहर्रमुल हराम के अय्याम चल रहे हैं। इस मौके पर बड़ी तादाद में अहले ईमान अपने अपने तौर पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिराज अक़ीदत व मुहब्बत पेश करते हैं, और आपकी शहादत और आपकी खानवादे की शहादत की बरकतें हैं कि आज बड़ी तादाद में अहले ईमान कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात और दीन के मामूलात पर बड़ी तादाद में अमल कर रहे हैं। और हम गुलामान मुहिब्बान अहले बैत का ये ईमानी तकाज़ा है कि हम मुहर्रम के महीने में आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत व मुहब्बत पेश करते रहें। और इस मौके पर मैं सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो खिराज अक़ीदत मुहब्बत पेश किए हैं, मैं उसका तस्करा करके आगे बढ़ना चाहूँगा कि सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज से 800 साल पहले इमाम आली मकाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदार नदार दर दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। इसका तर्जमा करके आगे बढ़ना चाहूँगा कि सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम आली मकाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि शाह हुसैन है, बादशाह हुसैन है, दीन अस्त हुसैन, दीन हुसैन है। दीन की खिदमत करने वाले और दीन की तबलीग में मसरूफ़ रहने वाले ये बात को अपने जहनों में महफूज कर लें कि सरकार गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि दीन अस्त हुसैन, के दीन हुसैन है, दी पना अस्त हुसैन, दीन को पनाह देने वाले, दीन को जिला बख्शने वाले हुसैन है। सरदार नदार दर दर दस्ते यजीद, के सर दे दिए लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिए। हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन, के ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद फाउंडेशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि सरकार गौसे पाक हो, सरकार गरीब नवाज़ हो, सरकार बंदा नवाज़ हो या सरकार अबुल फैज़ हो, ये औलिया अल्लाह अहलुल्लाह अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोवर्स को, अपने मानने वालों को, वाबस्तगान को ये पैगाम दिए हैं कि आप अपने अपने तौर पे अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक आप मुहर्रम में अहले बैत अतहार की बारगाह में खिराज अक़ीदत व मुहब्बत पेश करते रहें। आज मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि करबला में दो सोच थी, दो सोचों का टकराव था। वो ये था कि एक सोच थी कि ताकत ही हक़ है, एक सोच जो करबला में थी वो ये थी कि ताकत ही हक़ है, और ये यजीदियत की सोच थी। और शहज़ादगान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोच और आपकी फ़िक्र, आपका जो है ये अंदाज़ ये था कि ताकत ही हक़ नहीं है बल्कि हक़ ही ताकत है। और इसी जज्बे को आज फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम और बंगाल तक मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हक़ को आम करने की ज़रूरत है, हक़ का साथ देने की ज़रूरत है और हक़ पर अमल करने की ज़रूरत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में तशरीफ़ लाए और जाम शहादत नोश फरमाए। आप तन्हा नहीं आए बल्कि अपने साथ 72 अफराद को लेकर आए। 22,000 का लश्कर जर्रार था, लेकिन अहले बैते नबुव्वत सिर्फ 72 अफराद थे। और आप अपनी जाम शहादत नोश फरमाकर ये बता दिए कि जो हक़ के लिए अपनी जान को कुर्बान करता है, हक़ के लिए जो
اپنے گھر کو لٹاتا ہے، حق کے لیے جو جام شہادت نوش فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت تک سر بلندی عطا فرماتا ہے اور اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کرتا ہے کہ نماز کی حالت میں جب تک ان پر درود و سلام نہ پڑھا جائے نماز نامکمل ہوتی ہے، اور جب ان کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے، نذر کیا جاتا ہے، تو نماز جیسی افضل ترین عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول و مکرم بن جاتی ہے۔ اہل بیت کی بارگاہ میں میں کیا عرض کروں کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر میں جب حوض کوثر پر ہوں گا تو میرے ساتھ قرآن بھی ہوگی، میرے ساتھ اہل بیت بھی ہوگی، اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا اور جو اہل بیت کا وفادار اور عاشق ہوگا، اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، میں اس کو اپنے دست اقدس سے جام کوثر کی نعمت سے سرفراز کروں گا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کا وفادار ہوگا، جو میرے اہل بیت کا عاشق ہوگا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح رہے گا، وہ میری معیت میں رہے گا۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں اپنی زندگی گزارے گا اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے، وہ اہل بیت سے جو عقیدت رکھتا ہے، وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اور آپ کملی مبارک اوڑے ہوئے تھے، اتنے میں امام حسن مجتبی آئے، پھر حسین مصطفیٰ آئے، پھر مولا کائنات سیدہ کائنات جب آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ چاروں کو چادر کے اندر لے لیے۔ آپ کملی مبارک اوڑے ہوئے تھے، زیبتن فرمائے تھے، جب آپ کے شہزادے اور سیدہ کائنات مولا کائنات جب آئے تو آپ ان کو چادر کے اندر لے لیے۔ میں اس سے یہ بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ چادر ایک ہے، اندر تن 5 ہے۔ ایک چادر کے اندر سنٹر میں بیچ میں اللہ کے رسول ہے، پیچھے مولا کائنات ہے، سامنے سیدہ کائنات ہے، دائیں طرف حسن مجتبی ہے، بائیں طرف حسین مصطفیٰ ہے، اور چادر ایک ہے، تن اندر 5 ہے۔ اسی کو پنجتن کہا جاتا ہے، اسی کو پنجتن کہا جاتا ہے۔ اور میں آیت مبارکہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، ہر ناپاکی کو، کمی کجی کو آپ سے دور کیا جائے اور آپ کو پاک، صاف، شفاف کیا جائے۔ قرآن کی اصطلاح میں، احادیث کی اصطلاح میں حضور کے گھر والوں کو، حضور کے خاندان والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ اور میں یہ بات کو بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت نبوت کا درجہ اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سارے حسب اور نسب منقطع ہو جائیں گے۔ ہر وہ انسان کا نسب، چاہے وہ اپنے طور پہ بڑا درجہ رکھتا ہو یا اپنے وقت کا عالم ہو، فاضل ہو، مجدد ہو، مفسر ہو، محدث ہو، چاہے جو بھی ہو، قیامت کے دن سارے حسب اور نسب سب کے منقطع ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن ایک ہی نسب ہوگا، ایک ہی حسب ہوگا، اور وہ نسب میرا نسب ہوگا۔ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں اور وہی نسب اور حسب قیامت کے دن میری امت کے لیے بخشش، سرمایہ اور اثاثہ کا باعث بنے گا۔ اہل بیت کی بارگاہ میں آپ خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اہل بیت نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ میرے آقا امام حسین کے لیے اپنے سجدے کو طویل کیا کرتے تھے۔ آپ کم سن عمر میں جب آپ سجدے میں جاتے تو آقا علیہ السلام کے پشت انور پر امام حسین سوار ہو جاتے، اور میرے آقا امام حسین کے لیے اپنے سجدے کو طویل کر دیتے۔ جب آقا علیہ السلام خطبہ دیتے ممبر نور پر، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین اور امام حسن علیہ السلام دوڑ کر آتے تو آقا علیہ السلام اپنے خطبے کو موقوف کر کے امام حسن اور امام حسین کو اپنے زانو اقدس پر بٹھا کر اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ خطبہ ہو یا جو ہے عبادت کا موقع ہو، اس کو مقبول کروانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اہل بیت سے محبت کو، اہل بیت کی محبت میں اپنے آپ کو آپ مضبوط کریں۔ اور جہاں تک غم حسین کا معاملہ ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ غم حسین کا اظہار کرنا اور غم حسین منانا یہ شیعت نہیں ہے بلکہ یہ ایمان ہے۔
غم حسین کا اظہار کرنا، اور میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح مسواک کرنا میرے آقا کی سنت ہے، جس طرح ٹوپی پہننا میرے آقا کی سنت ہے، جس طرح داڑھی رکھنا میرے آقا کی سنت ہے، اسی طور پر کہ علل اعلان غم حسین کا اظہار کرنا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ زانوئے اقدس پر امام حسین بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول زار و خطار رو رہے ہیں، اشک بار ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ آپ تو صبر کے پہاڑ ہیں، ما یبکی کا آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ام سلمہ سے، اس روایت کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لاتے ہیں، اس روایت کو امام حاکم اپنی مستدرک میں لاتے ہیں، اس روایت کو امام ابی شیبہ اپنی مصنف میں لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ام سلمہ سے فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ، ابھی جبرائیل میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ پیغام لے کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے گن گانے والے، آپ کے نواسے امام حسین کو شہید کر دیں گے، اور امام حسین کو شہید کر دیں گے، اور وہ جس مقام پہ امام حسین کو شہید کریں گے، جو امام حسین کا مقتل ہوگا، مقتل حسین، اس کا نام ہے کربلا، اور حضرت جبرائیل وہاں کی مٹی لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول اس مٹی کو شیشی میں بند کر کے ام سلمہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ، یہ مٹی میں تم کو دے رہا ہوں، اور یہ مٹی جب خون سے تربتر ہوگی تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اتنا فرماتے ہوئے اللہ کے رسول زار و خطار رو رہے ہیں، اشک بار ہو رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ چیز نے مجھے رلایا ہے، یہ چیز نے مجھے رلایا ہے۔ ابھی شہادت نہیں ہوئی، ابھی پیشن گوئی ہو رہی ہے، ابھی اعلان ہو رہا ہے آپ کی شہادت کا، تو اللہ کے رسول زار و خطار رو رہے ہیں، اور زار و خطار رو کر اشک بار ہو کر اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ غم حسین میں رونا اور غم حسین کا اظہار کرنا یہ شیعت نہیں ہے، بلکہ یہ میرے ایمان ہے، یہ ایمان ہے، اور یہ سنت مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اور 10 محرم الحرام کا جب دن آیا، ظہر کے بعد ام سلمہ کی آنکھ لگ جاتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول زار و خطار رو رہے ہیں، زار و خطار رو رہے ہیں، اور آپ کے گیسو پاک، آپ کے ریش پاک بکھرے ہوئے ہیں، اور آپ مٹی جمع کر رہے ہیں، اور آپ بے حد آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری ہے۔ تو ام سلمہ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، تو وہ مٹی دیکھتے ہیں، تو وہ مٹی جو اللہ کے رسول امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے موقع پہ جو آپ کو عطا کیے تھے، وہ مٹی خون سے تربتر ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول غم حسین کا اظہار کر کے ام سلمہ کے ذریعہ جو پیغام اپنی امت کو دے رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ تقاضا کر رہا ہے، ایمان جھنجھوڑ رہا ہے کہ غم حسین کا اظہار کرو، غم حسین کو مناؤ، اور غم حسین پر رونے پہ اگر شیعت کا فتویٰ دیا جاتا ہے تو مجھے آپ کے ایمان پر تعجب ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان اس طرح کھوکھلا کیوں ہو گیا ہے، آپ کا ایمان اس طرح کمزور کیوں ہو گیا ہے کہ غم حسین کو شیعت سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ غم حسین کا اظہار کرنا نہ یہ شیعت ہے، نہ یہ کچھ اور فرقے کا نام ہے، بلکہ غم حسین یہ ایمان ہے، کل ایمان ہے۔ یہ پیغام میں اہل ایمان کو دینا چاہوں گا کہ آپ شربت پلائیں، آپ کھانا کھلائیں، آپ جو ہے امام حسین کی محبت میں، عقیدت میں اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے، آپ اپنی استطاعت کے مطابق آپ کھل کر کے ایمانداری کے ساتھ غم حسین کا اظہار کریں، اور یہ موقع اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا، جسے اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتا ہے، اور جو خوش نصیب بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ سے یہ شرف غم حسین کے حوالے سے عطا کرتا ہے۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایسے کوئی کام نہ کریں جس سے امام حسین علیہ السلام کو تکلیف پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام شراب سے نفرت کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام غیبت سے نفرت کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام چغلی سے نفرت کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام دشمنی، عداوت، بغض سے نفرت کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جن چیزوں کو پسند کیے ہیں آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اسی کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں۔ محبت دلیل مانگتی ہے، ثبوت مانگتی ہے،
ہے، آؤ غلامان اہل بیت، محبان اہل بیت، یہ عہد کرو کہ آج سے ہم برائیوں سے محفوظ رہیں گے اور امام حسین کربلا کے میدان میں اسلام کی جو حفاظت کیے ہیں، ایمان کی جو حفاظت کیے ہیں، نماز کی جو حفاظت کیے ہیں، قرآن کی جو حفاظت کیے ہیں، ہم اس پر پابند رہیں گے، اس پر ہم اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم رکھیں گے۔ ان گزارشات کے ساتھ اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرا پیغام جہاں تک پہنچے، بڑی تعداد میں آپ لوگ اس پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی اس پر کوشش کریں گے۔ اور میں گزارش یہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ محرم کے مہینے میں کثیر تعداد میں آپ جو ہے شربت کا اہتمام کریں، اور شربت پلانے سے جو ہمارے اپنے بزرگان دین، اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ محرم کے مہینے میں جو شربت پلایا جاتا ہے، ہمارے اسلاف بالخصوص بایزید بستامی جیسی بڑی روحانی شخصیت فرماتے ہیں کہ محرم کا شربت جس پیٹ میں چلا جاتا ہے، امام حسین کی فاتحہ اور نام کا شربت جس پیٹ میں چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بیماری سے اور بلیات سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ امام حسین کے شربت اور آپ کے نام پاک کی تاثیر اور برکت ہے۔ ان گزارشات کے ساتھ اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔